अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। बांग्लादेश की ताकतवर तरीन और मुसलसल चौथी बार वज़ीर आज़म बनने वाली शेख हसीना वाजिद अवामी एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गई और भारत के रास्ते महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा ने उबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। 17 करोड़ आबादी के मुल्क बांग्लादेश में जहाँ 3.25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, वहाँ आज से ठीक 2 महीने पहले 5 जून को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने मुतनाज़े कोटा सिस्टम बहाल किया, जिसके अगले ही रोज़ ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया, जबकि जुलाई के महीने में इसमें शिद्दत आ गई। 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली का फैसला 1 महीने के लिए मुअत्तल किया, लेकिन इससे अवाम के जज्बात ठंडे होने की बजाय मजीद मुश्तिल हो गए, जबकि शेख हसीना की तरफ से मुजाहिरीन को रजाकार और दहशतगर्द करार देने के बयान ने जल्दी पर तेल का काम किया। शेख हसीना वाजिद जो साल 7 जनवरी के मुतनाज़े इंतखाबात के बाद बरसर इक़्तिदार आई थी, 4 रोज़ पहले उन्होंने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और आज के अवामी इनकलाब के सामने शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार बच सका और ना ही उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, जो कुछ आज बांग्लादेश में हुआ, आप क्या देख रहे हैं? खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे? और क्या ये बताइए कि आपको तवक्को थी कि ये हो सकता है बांग्लादेश में? क्योंकि हसीना वाजिद जिस मजबूती से इख्तिदार में थी, ऐसा लगता था कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे थी तवक्को जी, मुझे ये तवक्को थी। अच्छा। क्योंकि मैं आज से 2 साल पहले गया था बांग्लादेश और वहाँ बे ऑफ बंगाल फोरम था, उसमें बातचीत की, मुख्तलिफ स्कॉलर से मिला, बहुत सारे लोगों से भी मिला, होटल के अंदर भी बाहर भी। तो मुझे बड़ा एक सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग किस्म का लगा शेख हसीना के खिलाफ। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे ये इलेक्शन भी हार जाएंगी, लेकिन आपने देखा कि ना सिर्फ उन्होंने इलेक्शन जीता, बल्कि उन्होंने किसी अपोजिशन पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया, बाइकआउट कर दिया सब। तो उस वक्त भी ये नजर आ रहा था कि लावा पक रहा है, और उस वक्त भी ये चीज नजर आ रही थी कि ये शेख मुजीब का एक कल्ट डेवलप कर रही है। मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो वहाँ पे शेख मुजीब की तस्वीरें और प्ले कार्ड्स और मुजस्मे। जब शहर में जाओ, होटल में दाखिल हुआ तो बाकायदा एक तरफ एक पूरा कैबिन सा बनाया हुआ था, जिसमें आपको लोग आए और खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई शेख मुजीब के उसके साथ। तो ये एक रिएक्शन, रद्द अमल तो आना था, और ये तलबा की जो तहरीक है, इसने एक चिंगारी का काम किया। तो मैं बिल्कुल आपका बात का जवाब दे रहा हूँ कि मैं इसकी तवक्को कर रहा था। इतना एक्सेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि हसीना वाजिद साहिबा एक नैरेटिव पे चलती थी, और वो नैरेटिव था एंटी पाकिस्तान प्रो इंडिया। 80s में भी वो यानी अर्ली 80s में, बल्कि हाफ ऑफ द 80s में वो इंडिया में रहीं, और उसके बाद फिर वो जब बांग्लादेश में आई तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड किया, और इसीलिए उन्होंने मुजीबुर रहमान का कल्ट भी शायद बनाने की कोशिश की। तो अब हम क्या ये समझें कि वहां पे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो बनाया गया था वो भी खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ साहब, लेकिन कमजोर पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि शेख हसीना ने जितने ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान के मुकम्मल तसल्लुत के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको दबाया हुआ। अब जब उनको थोड़ी आज़ादी मिलेगी तो वो ये चाहेंगे कि कोई ऐसी बातचीत भी करें जिसमें वो इनकी जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो सामने नजर आए। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे मुकम्मल तौर पर जिस तरह जोग्राफियाई लिहाज से हिंदुस्तान ने घेरा हुआ है, इसी तरह से ऐसे लगता था नजरियाती एक हिसार में भी उस मुल्क को ले आए थे। तो ये हिसार थोड़ा टूटेगा। तो फिर इससे भारत को क्या खदशात होंगे एजाज चौधरी साहब? देखिए, भारत जो है वो इस वक्त पूरे इलाके का जैसे कहते हैं ना कि पुलिस मैन बनना चाहता है, हेजमॉन बनना चाहता है। वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक रुकावट बहुत बड़ी थी उसके रास्ते में, वो था पाकिस्तान। नेपाल ने भी थोड़े पल पुर्जे निकाले, लेकिन इन्होंने उसको दबा दिया। उसकी इतनी नहीं थी इस्तात, क्योंकि लैंड लॉक है। लेकिन बांग्लादेश तो लैंडलॉक नहीं है। तो अब बांग्लादेश जब उनके हाथ से निकलेगा तब उनको एहसास होगा कि वो जो रीजनल एम्बिशंस थे, जो ग्लोबल एम्बिशंस थे, ग्लोबल पावर बनने के, उसके राह में अब रुकावट आएगी। जो अपने खित्ते को बड़ी ताकत नहीं आगे ले जा सकता,
اس کی آواز اور اس کے قد کاٹ میں کمی آ جائے. تو چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو صورتحال ہے کیا دستور کے مطابق چلتی ہوئی آگے نئے الیکشن کی طرف جائے گی یا کسی اور طرف جا سکتی ہے؟ آج جو ان کے فوجی سربراہ نے بیان دیا وہ تو یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت بنائی جائے گی. عبوری حکومت بالکل ایک ایسا تصور ہے جو وہاں پہ کئی دفعہ استعمال ہو چکا ہے، لیکن وہ تو کوئی کامیاب تصور نہیں. اس کا مطلب ہے الٹرا کانسٹیٹیوشن کوئی چیز ہونے والی ہے وہاں پہ. عبوری حکومت تو فی الحال یہ طے کرے گی کہ سینٹیمنٹ جو ہے اس وقت پبلک سینٹیمنٹ جو اتنا اچھلا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے کام ڈاؤن کیا جائے، لوگ گھروں کو واپس لوٹیں اور اس کے بعد پھر وہ اگلا لائحہ عمل بنائیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش میں کوئی جمہوری اقدار کے خلاف کوئی کام ہو سکتا ہے. اچھا. بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان کے ڈی این اے میں ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں ایسی چیز، وہ کھڑے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو اگر اس طرح کی چیز مسلط کی جائے. خود پاکستان کے اپنے جو تحریک تھی وہ 1906 میں وہاں سے شروع، جی بالکل، مسلم لیگ کا قیام بھی وہیں پہ ہوا تھا. تو بنگلہ دیش کے اوپر، بنگلہ دیش کی عوام کے اوپر آپ اس طرح کا کوئی غیر جمہوری نظام مسلط زیادہ دیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ایک عبوری حکومت ہوگی، پہلے بھی 2 سال رہی، اس کے ذریعے کم از کم ایک ٹھہراؤ لایا جائے سیاست میں، لیکن بہرحال ان کو سیاست کی طرف لوٹنا ہوگا میرے خیال. تو اعزاز چودھری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو سیاسی قیادت کا ایک خلا اب وہاں پہ پیدا ہوا ہے، اسے کون سا ایسا پولیٹیکل فگر ہے جو فل کرے گا؟ یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ بی این پی جو ہے اس کو کافی حد تک بڑے عرصے تک دبائی رکھا گیا ہے. خود بیگم خالدہ ضیاء کی طبیعت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، عمر بھی اب بڑھ گئی ہے، تو کوئی ان کا کوئی جانشین بھی اتنا زیادہ نظر نہیں آیا. جماعت اسلامی بہت بڑے ایک خلاف پر کر رہی تھی، لیکن اس کو بھی آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف ابھی بین کیا بلکہ 2015 میں چن کر ان کے قائدین کو مارا گیا تھا. تو اس وقت کوئی اتنا بڑا کوئی انہوں نے کسی قوت کو اٹھنے ہی نہیں دیا. 2009 سے یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کسی اور طاقت کو آنے نہیں دیا. تو میرے خیال میں عبوری حکومت یا عبوری دور چاہیے ہوگا تاکہ باقی جو جمہوری قوتیں وہ سر اٹھا کے دیکھ سکیں اور پھر یہ اگلا کوئی نظام. اعزاز چودھری صاحب بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کہ فوج بھی اس حکومت کی سپورٹ میں تھی، عدلیہ بھی اس حکومت کی سپورٹ میں تھی اور اپوزیشن، ہر قسم کی اپوزیشن کو بالکل یعنی تباہ کر دیا گیا تھا. یہ ایک دم یہ سارے کا سارا بکھر کیسے گیا یہ تارو پاؤ؟ میرے خیال میں اس وقت تو جب انہوں نے ان کی پروٹیسٹ کو اگنور کر کے جب یہ حکم دیا نیشنل سیکیورٹی کی رپورٹس ہم نے یہی سنی کہ سختی سے نمٹا جائے، سختی سے کچل دیا جائے. کوئی بھی فوج، کسی بھی ملک کی فوج اپنے عوام کے اوپر کبھی بھی نہیں اس کے خلاف، اور اگر کبھی ہوئی تو عوام نے اس کو مزہ چکھا دیا. ہم نے 71 میں مارچ میں جو ملٹری آپریشن ہوا تھا اس کا نتیجہ دیکھ لیا. کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کھڑی کیونکہ لوگ تو ایک سیلاب ہیں، ایک ریلا ہے، بہا کے لے جائے گا ہر ایک کو. اس لیے میں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ بھئی وہ زیادہ دیر ٹھہر سکتی تھی سختی کے اور فوج کو یہ مجبور کر دیتی کہ وہ ان کو پہلے اس نے مجبور کیا گولیاں چلانے، پولیس کو کیا، اور اب جب فوج آئی تو یہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی سب انسان ہیں، کیسے اپنے ہم وطنوں پہ گولی چلا سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں وہ جو آپ نے صحیح کہا اس نے بڑی طاقت سے، بلکہ میں نے یہ تک سنا ہوا ہے کہ جب کرنل سے اوپر کی جو پروموشنز تھی ساری اس نے اپنی طرف پاس رکھی ہوئی تھی، یعنی اس نے مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹوریل رول کے سارے بندوبست کیے ہوئے تھے. اور یہ جو صاحب ابھی آر پی چیف بنے یہ کچھ 6 مہینے پہلے ہی بنے ہیں. تو لیکن کوئی بھی فوج اپنے ملک میں، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے عوام پر گولی نہیں چلا سکتی، اور چلائے گی تو وہ تاریخ اور وقت کے دھارے کے خلاف. بلکہ یہ جو وقار الزمان صاحب 6 مہینے نہیں، ابھی تو مطلب انہیں شاید 1.5 مہینہ ہوا بنے ہوئے. اچھا 1.5 مہینہ ہوا. اچھا اعزاز چودھری صاحب آپ چونکہ متبادل قیادت دستیاب نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم عبوری حکومت ہوگی وہاں پہ؟ اب یہ قیاس آرائی تو مشکل ہے، پر میں اس کو کوئی اتنا چھوٹا نہیں دیکھ رہا اس کا دورانیہ. میرے خیال میں 1 1.5 سال 2 سال تو ضرور چلے گی، اور اس میں پھر یہ کوئی جو بھی جمہوری نظام انہوں نے بنانا ہے، اگر اسی کانسٹیٹیوشن کو آگے چلانا ہے تو اس کے مطابق بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ اس کے اوپر اب تھوڑا ٹائم لگے گا.
اچھا، پہلے ہم نے سری لنکا میں اسی طرح کی صورتحال دیکھی، آج بنگلہ دیش میں آس پاس کے ممالک پر کیا سیاسی اثرات ہوں گے، کیا سماجی اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، بنگلہ دیش نے یعنی باوجود اس کے کہ شیخ حسینہ ایک ڈکٹیٹر لائک تھی، لیکن ان کی اقتصادی پالیسیوں نے بہرحال ملک کو فائدہ پہنچایا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصادی پالیسیوں میں تواتر تھا اور ہندوستان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، تو اس لیے کوئی دفاع کا بھی اس طرح کوئی خرچہ نہیں تھا ان کا، تو وہ انہوں نے کافی اس لحاظ سے تو ٹھیک کیا. لیکن جب آپ ایک حد سے زیادہ اگر اپنے ملک کی خودداری کے اوپر سودا لگا لیں، بے شک اس کی اقتصادی طور پر فائدہ مند بھی ہو، لیکن قوم جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہے. جو ارد گرد کے ممالک ہیں تقریباً وہ بھی اسی طرح دیکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ مالدیو جیسا چھوٹا سا ملک وہ بھی ہندوستان کی دھونس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح جب ادھر شری لنکا میں راجا پاکسے نے کوشش کی کہ چین کے ساتھ کچھ زیادہ بڑھایا جائے، تو انہوں نے کافی بڑا مصیبت وہاں کھڑی کر دی تھی. بعد میں خود ان کو پیسے دے کے باہر ان کو بیل آؤٹ کیا. لیکن سری لنکا میں بھی یہ سینٹیمنٹ ہے کہ یہ ہندوستان ہم پہ اجارہ داری ہمارے اوپر اور ہمارے اوپر ہیجمنی رکھتا ہے، تو ان کو بھی پسند نہیں. گویا پورے خطے میں یہ سینٹیمنٹ ہے اور بھی اب توانا ہو جائے گا. ہندوستان نے جب سارک کو ختم کیا، اور آپ کو پتا ہے سارک ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی 1985 میں، تو جب اس نے سارک کو ختم کیا 2016 میں، اس کی سمٹ نہیں ہونے دی، پاکستان میں ہونی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے ایک بمسٹیک کی طرف رخ اختیار کیا اور کہا کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ اور باقی مشرق کے ملکوں کے ساتھ مل کر. تو آپ مجھے بتائیے کہ بمسٹیک کا بھی کیا وجود رہ گیا اور کیا اس کا مستقبل رہ گیا ہے. تو ہندوستان کو میرا خیال ان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. حبیب صاحب، کیا طلبہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ اگر بنگلہ دیش کی تاریخ دیکھیں اور پاکستان کی تاریخ دیکھیں، کیونکہ 1971 تک تو ہم دونوں کی تاریخ مشترکہ ہے، تو اس میں طلبہ کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اور مشرقی پاکستان میں تو بالخصوص رہا ہے کہ جب اردو زبان کا مسئلہ آیا تو وہاں پر طلبہ نے احتجاج کیا. اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے کہ خود شیخ مجیب الرحمن جو تھے وہ بھی ایک طالب علم رہنما تھے جو حسین شہید سہروردی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. حسین شہید سہروردی بھی پہلے مسلم لیگ میں تھے اور بعد میں انہوں نے عوامی لیگ کے نام سے اپنی پارٹی بنائی تھی، جو ظاہر ہے وہاں پہ جیت گئی تھی، اور مجیب الرحمن بھی وہاں سے ہی جیتے تھے عوامی لیگ کے ٹکٹ پہ. تو ایک تو طلبہ کا وہاں پہ بہت ہی زیادہ کردار رہا ہے. اور 1971 تک تو صورتحال یہ تھی کہ بہت سارے جو افسانے بنائے جاتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بڑا ظلم کیا، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیورسٹی کے طلبہ کے حوالے سے ہیں. اچھا، تو مطلب وہ افسانے ہیں یا مطلب ان کو بہت ساری چیزیں ان میں رتب و یابس ہیں، لیکن طلبہ کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک پرسپیکٹیو آپ کا واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تو طلبہ کو تو آپ ایسے نہیں لے سکتے. اور پاکستان خود تحریک پاکستان میں طلبہ نے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا. ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کو یعنی ہٹانے کے لیے طلبہ نے رول پلے کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ طلبہ یعنی نوجوان بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تمام تر تحریکوں کا جو ہراول دستہ ہے وہ طلبہ ہی ہوتے ہیں. تو جب وہ ایک دفعہ سڑک پہ آ جائیں تو پھر انہیں واپس کرنا مشکل ہوتا ہے. جو حسینہ واجد صاحبہ نے میرے خیال میں جسے کہتے ہیں نا کہ جو فیٹل مسٹیک جو کی تھی، وہ سب سے بڑی یہ کی تھی کہ انہوں نے اپنی جو عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم تھی اس کو دوسرے طلبہ کے مقابلے پر لانے کی کوشش کی تھی. اچھا. اور ایک موقع پہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا عوام کو مخاطب کر کے کہ آپ ان مظاہرین کو کچل ڈالیں. تو جب آپ کچل ڈالنے کی عوام کے ذریعے کچلنے کی کوشش کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ سول وار میں لے کے جا رہے ہیں نا. تو جب آپ ایک دفعہ سول وار میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ باہر نہیں آ سکتے. پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں، پھر آپ باہر آ ہی نہیں سکتے. اچھا. اگر آپ بیروت اب تک نہیں آ سکا، لبنان اب تک نہیں آ سکا نا، تو جب آپ افغانستان نہیں آ سکتے تو ایک دفعہ جب آپ اس وار میں گھس جاتے ہیں تو پھر باہر نہیں نکل سکتے. تو ہم خود نہیں آ سکے 1971 میں. جب ہم گھس گئے تو پھر اس کا ہم واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے. تو اس وجہ سے یہ تاریخ ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے سامنے بھی ہوگی، تو اس کے اثرات آئے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا،
تو مجھے بہت سارے بنگالی جو اس وقت بھی ووٹ ڈالتے تھے، یعنی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس زمانے کے لوگوں نے کہ اس وقت بھی مشرقی پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف شیخ مجیب تھے، دوسری طرف ایسے لوگ تھے جو انڈیفرنٹ تھے، جو دوسری پارٹیوں کے تھے. اور اگر پہلے اور دوسرے میں فرق کیا جائے تو وہ جو دوسری قسم کے لوگ تھے وہ پاکستان کا ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے. ان کے خیال میں پاکستان کو ایک فیڈریشن یا ایک کنفیڈریشن ٹائپ چیز کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ منسلک رہیں. لیکن فوجی آپریشن نے معاملات اتنے خراب کر دیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی پھر شیخ مجیب کی طرف آنے پر مجبور ہو گئے تھے. تو لہٰذا ایک وہ طبقہ تو موجود تھا، اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی موجود تھی وہاں پہ، اور اس کے پروفیسر غلام اعظم اور دوسرے لوگوں کو جس بے دردی سے جنہوں نے سزائیں سنائی حسینہ واجد نے، وہ بھی تو ایک ظلم تھا نا. پھر خالدہ ضیاء کو انہوں نے عملی طور پر قید کر دیا. اب بھی وہ بیمار حالت میں ہیں اور انہیں باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. غالباً پاکستان جیسا بندوبست وہاں پہ نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ ایک کانوکٹ کو باہر بھیجا جا سکے، لیکن وہاں پہ خیر خالدہ ضیاء صاحبہ وہاں پہ موجود رہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپوزیشن ختم کر دی، یہ ہمارے سیکھنے کا سبق ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی شہرگ سے پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن خالدہ ضیاء کو ختم کیا، جماعت اسلامی کو ختم کیا، جاتیہ پارٹی کو تھوڑا بہت کام کرنے دیا. تو آج صورتحال کیا اور کنٹرول کتنا تھا؟ حسینہ واجد کا نہیں، اس میں تو ایک تو اپوزیشن کا سبق، دوسرا پاکستان کے سیاسی خاندانوں کے لیے ایک سبق ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے جب وہ اقتدار میں آ گئیں اور جیتی الیکشن، جب اقتدار میں آ گئیں تو ان کے بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے اپنی بہن جو ان کے ساتھ اس وقت باہر تھی، ان کے والد کی جب موت ہوئی ڈھاکہ میں، تو اپنی بہن کو، اپنی بہن کے بچوں کو، اپنے بچوں کو انہوں نے مختلف جگہوں پر سیٹل کرنا شروع کر دیا. اور وہ اپنے جو صاحبزادے کو وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا وہ جانشین ہو، موروثی سیاست. تو وہ ان صاحب کو سجیب واجد ان کا شاید نام ہے. اچھا خیر، تو شاذب واجد شاید ہمارے جو تلفظ میں اس کو شاذب شاید کہیں. خیر، تو وہ ان کو انہوں نے بڑا ایکٹیو کیا ہوا تھا. اپنی بیٹی کے بارے میں وہ پش تھرو کر رہی تھی کہ انہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، اقوام متحدہ میں کچھ پوزیشنز ملے، انہی کا تسلط بس قائم رہے. ہاں، انہی کا تسلط قائم رہے. تو الٹیمیٹلی جب لوگوں کو دکھا کہ نہ صرف حسینہ واجد بلکہ یہ تو اپنی نسل بھی تیار کر رہی ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہم پہ رول کریں، تو اس سے غصے کو شدت ملی. تو تیسرا اس سے جو سیکھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ریاست کے طفیلیے بن کے تمام تر سہولیات پہ قبضہ کر لیں، تو لوگ زیادہ دیر تک اس کو چلنے نہیں دیتے. یہاں پر بھی ایک طبقہ تھا، ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کو کہا گیا تھا کہ نوکریاں بھی تمہاری، بزنسز بھی تمہارے، سب کچھ تمہارا. تو اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن آیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر پاکستان میں دیکھیں اپنے ارد گرد، خدا نخواستہ کہیں ایسا کوئی طبقہ تو نہیں ہے جو ریاست کا طفیلی بن کے ہمارا خون چوسے چلے جا رہا ہے. تو ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. لاسٹلی میں عرض کروں گا کہ جو یہ صرف بنگلہ دیش نہیں، پاکستان، برطانیہ، افغانستان، انڈیا، یہ پوری دنیا میں، امریکہ، پوری دنیا میں ریاست کی ری اسٹرکچرنگ کا ایک تقاضا موجود ہے. اور وہ تقاضا ہے، جی، اور وہ تقاضا ہے کہ ریاست کی پالیسی ہو یا قانون ہو یا ان دونوں کا نفاذ ہو، اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ سب کے لیے برابر ہو، ایکول اپرچونٹی سب کے لیے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ ریاست میں کسی بھی طبقے کو یا کسی بھی شخص کو آپ مقدس گائے نہیں بنا سکتے، اور کسی کو محروم بھی نہیں، اب کسی کو اب محروم بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اب جو ہے ریاست کو ایون ہینڈیڈ ہونا پڑے گا. اور یہ جو بہت ساری چیزیں ہم نے ماضی میں جو ہم دیکھتے تھے وہ تھی کہ جناب حب الوطنی جو ہوتی ہے وہ غیر مشروط ہوتی ہے.
آج آپ نے دیکھا مجھے تو سب سے جو خطرناک چیز لگی اور خوفناک چیز جو میں وہم و گمان میں نہیں آ سکتی تھی، وہ آج شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ اور اس کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو چیز ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ریاست سے وفاداری اور محبت کو غیر مشروط نہیں کر سکتے. یہ دو طرفہ کام ہے. ملک ہے تو اسے میرے لیے کام کرنا ہے اور مجھے ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہم اس معاہدے کے دو فریق ہیں جن کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کام ون سائیڈڈ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 9 مئی سے متعلق فوج کے موقف میں تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی. فوج کسی خاص سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی. افواج پاکستان کے ترجمان ادارے ISPR کے سربراہ نے آج 1 گھنٹے پر محیط نیوز بریفنگ کی دی جس میں انہوں نے قومی سلامتی کے امور اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے علاوہ صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی ترقی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی. صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں ترجمان پاک فوج نے کہا کہ مافیا نہیں چاہتا کہ ملک ترقی کرے. تنقیات کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے خلاف قانون کو ڈیفنس لائن قرار دیا. یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے. جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے. اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو nothing can and nothing will stop us from doing what we do. 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. جو بھی شخص چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالوڈ ہوتا ہے تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد اور اس سے جڑی دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی. اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب آپ سے DGISPR کی پریس کانفرنس پر بھی بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ آج جو بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی اس لحاظ سے اس کو میں مختلف بھی کہوں گا اور انڈائریکٹلی آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوج نے مداخلت کی بھی اور مداخلت نہیں بھی کی. یعنی انہوں نے حسینہ واجد صاحب جو وزیر اعظم تھی، ظاہر ہے سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی، 300-400 کے قریب لوگ مر گئے تھے. جس طرح کے فوٹیجز آئے ہیں اس میں ربر بلٹس بھی اس طرح ماری جا رہی تھی فیس کے اوپر کہ کئی لوگوں کی آنکھیں تک ضائع ہو گئیں. اس سچویشن کو نہ پولیٹیکلی ریزالو کر پا رہی تھی شیخ حسینہ واجد اور الٹیمیٹلی پھر فوج کو یہ اقدام کرنا پڑا. لیکن جو آرمی چیف کی بنگلہ دیش کے آرمی چیف کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا انہوں نے فوجی مداخلت سے گریز کیا کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں ایک عبوری حکومت قائم ہوگی. اب دیکھتا ہے کہ عبوری حکومت ایسا تو نہیں کہ فوجیوں پر مشتمل ہو اور پھر وہ ان کا کیا لائے عمل ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم، کیونکہ عبوری حکومت آپ نے کوئی نیشنل گورنمنٹ تو نہیں بنا رہی، آپ عبوری حکومت بنا رہے ہیں. اس کا کیا مینڈیٹ ہوگا، کیا 90 روز میں الیکشن کرائیں گی یا اس سے زیادہ کا پیریڈ وہ کرے گی، وہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے. جو کہ میرا خیال ہے آج رات تک یا کل تک جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی سچویشن. جی لیکن وہاں اگر بنگلہ دیش کی ایون جب وہ مشرقی پاکستان کا اس کی اگر آپ پولیٹیکل ہسٹری کو ٹریس کریں تو وہاں سب سے اسٹرانگ ہمیشہ سے موومنٹ جو رہی ہے وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ رہی ہے وہاں سے. اور وہاں ہمیشہ جو اپرائزنگ رہی ہے، پولیٹیکل اپرائزنگ رہی ہے، وہ ہمیشہ اس میں سب سے امپورٹنٹ کلیدی کردار جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا رہا ہے. جی تو یہ جو اس میں بھی ہمیں سب سے زیادہ رول اسی کا نظر آتا ہے الٹیمیٹلی.
اور یہاں کی جو صورتحال ہے یہاں والوں کو بھی کے لیے بہت کچھ سوچنے کا ہے. پہلی چیز یہ کہ پولیٹیکل اپرائزنگ کی بات ہے. یہاں بظاہر اس طرح کی پولیٹیکل اپرائزنگ نظر نہیں آ رہی. ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے، اسے مظاہرہ نہیں کرنے دیا جاتا، پکڑ لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے. اس میں اس کا کاؤنٹر جو نیریٹو ہے وہ بنتا نظر نہیں آ رہا. پھر یہاں وہاں جو ہے وہ تقریباً ساری سیاسی جماعتیں بنگلہ دیش میں اس موومنٹ کا حصہ بن گئی تھیں. اس میں یہاں اس وقت تحریک انصاف ایک آئسولیشن میں نظر آتی ہے. تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں وہ جڑے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اور آج جو ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی DGISPR نے، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ 7 مئی کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں جو موقف تھا نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ تبدیلی آئے گی. اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں خان صاحب مذاکرات کے آفر بھی کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ نمائندہ مقرر کر دیں مذاکرات کے لیے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب؟ مجھے تو یہ اپروچ نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر آپ ایک موقف تو رکھتے ہیں، آپ موقف یہ رکھیں جیسے 9 مئی پر آپ کا موقف ہے کہ 9 مئی کے اندر اور بہت سی جوڈیشل کمیشن والا موقف تحریک انصاف کا درست ہے 9 مئی کے حوالے سے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فوج سے براہ راست مذاکرات ہوں. جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، بیک ڈور گفتگو چلتی رہتی ہے، اپروچ میسیجنگ ہوتی ہے. آج کے پریس کانفرنس عمران خان کے پچھلے 1 ہفتے کے بیانات کا جواب تھا. یعنی جو عمران خان مسلسل مذاکرات اسٹیبلشمنٹ ساتھ براہ راست کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے، جو آج جواب ہے وہ جواب یہ ہے جو مثال وہ دے رہے ہیں. وہ تو اس وقت مثال یہی دی تھی نا کہ جی سیاسی جماعتیں سیاسی معاملات اپنے طور پہ طے کریں. 9 مئی پہ جو ہے وہ غیر. لیکن مدر بھائی آج وہ جو سخت الفاظ تھے وہ کچھ کم تھے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جواب بانی PTI کی طرف سے کیا آتا ہے. وہ ظاہر ہے کل پرسوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جواب آئے گا. میرے نقطۂ نظر سے عمران خان جہاں مجھے یہ لگ رہا ہے، وہ ظاہر ہے وہ خود بالکل ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے. آخر پچھلے 26 سال سے وہ ایک بڑی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. لیکن آپ 2 طرفہ مذاکرات فرض کریں، اچکزئی صاحب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو جو ہے ایک میز پر لانے میں تیار ہوتے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان کا یہ موقف ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو. کوئی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ اچکزئی صاحب کا مینڈیٹ کیا ہے اور عمران خان صاحب کا مینڈیٹ کیا ہے، اور اس مینڈیٹ میں مختلف کیا چیز ہے. کیونکہ اگر آپ براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو فی الحال تو اسٹیبلشمنٹ آج کے جواب کے بعد اسٹیبلشمنٹ تو بات نہیں کر رہی. ہاں جو موقف میں تبدیلی آ سکتی ہے عمران خان، اور پھر ابھی حالات بھی تو ایسے ہیں نا کہ حالات پر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ حالات بدلیں تو پھر ساری ملاقاتیں ہمارے سامنے ہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان بھی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں. بات چیت پھر الٹیمیٹلی نواز شریف اور مشرف کے درمیان بھی ہو گئی تھی. حبیب اس میں فرق کیا تھا؟ اس میں فرق یہ تھا کہ جنرل مشرف جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ صدر مملکت تھے. ان کے پاس ان کو اس وقت کی 2002 کی اسمبلی نے منتخب جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ کیا تھا 17ویں ترمیم کے تھرو. ان کے اقدامات کو لیجیٹیمیٹ کیا گیا تھا 17ویں ترمیم کے تھرو. تو میں تو ان کو صدر مملکت ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن میرے نہ ماننے سے بات نہیں بنتی نا. ان کو اس وقت کی ایم ایم اے نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ان کو وہ لیجیٹیمیسی دی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایم ایم اے سے بھی مذاکرات کیے، اور انہوں نے بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی مذاکرات کیے. لیکن ان کے پاس ایک پوزیشن تھی، اور وہ پوزیشن تھی صدر مملکت کی. لیکن مطلب بھائی پھر جنرل باجوہ اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی تو مذاکرات ہوئے نا، اب جو کھل رہی ہیں باتیں وہ ہوئے.
لیکن وہی بات ہے کہ وہ مذاکرات آپ مجھے بتائیں کہ براہ راست جو چیزیں ہیں وہ براہ راست مذاکرات کی تو کبھی بھی خبریں نہیں آئیں کہ جی ہاں ایک ڈیلیگیشن بیٹھا اور دو ڈیلیگیشن کے درمیان. وہ تو میری اور آپ کے کارنامے ہیں نا کہ جو ہم خبریں نکال کے لے کر آئے ہیں. ہم باجوہ صاحب سے جو ہے اس کے بعد ہم ان سے مل کر جن لوگ ملے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن سامنے لے کر آئے, تو یہ تو میڈیا نے ڈسکلوز کیا نا. یہاں جو ہے یہاں مختلف یہ کہ عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ براہ راست اکراس دا ٹیبل مذاکرات ہو. اچھا. کہ وہاں فوج کا ایک وفد ہو جو عمران خان صاحب سے وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. میرے نظر سے وہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت دو ہی قوتیں ہیں, ایک تحریک انصاف ہے اور ایک پاکستان کی فوج ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ باقی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو آپ ارریلیونٹ سمجھتے ہیں. اب وہ آپ سے کے مقابلے میں الیکشن بھلے ہار گئی ہوں لیکن وہ ارریلیونٹ نہیں ہوتی. بہرحال پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, پیپلز پارٹی ارریلیونٹ کیسے ہو سکتی؟ اچھا. بلوچستان میں اسی طرح بلوچستان میں آپ اٹھا لیں تو وہ ریلیونٹ کیسے ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ جو 7 مئی کی پریس کانفرنس کا موقف تھا اس میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی اور آگے بھی تبدیلی نہیں آئے گی؟ نہیں آئی, یہ تو ماضی کی بات ہے, اور ماضی ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ یکسوئی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہو چکی. یہ جو آئے گی جب صیغہ مستقبل کا ہو تو اس کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی, اس میں عزم اور ارادے کا دخل ہوتا ہے, واقعہ نہیں ہوتی. تو ابھی ہمیں سب کو انتظار کرنا چاہیے. بہت جو گا گی گے جن فکروں کے آخر میں آئے ان کو واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک اصولی سی بات ہے جو اہل زبان بھی جانتے ہیں, کوئی بھی زبان جاننے والا اسے پتا ہے کہ جب مستقبل کا صیغہ ہو تو پھر عزم و ارادے کا اظہار ہے, واقع کا. اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو آج 5 سال مکمل ہو چکے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا. 5 اگست 2019 تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب مودی حکومت نے صدارتی فرمان کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کو ختم کر کے وادی کو ریاست کی بجائے 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کیا. اس کے علاوہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے وہاں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کی اجازت دی. حبیب صاحب, ہم جو 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر مناتے ہیں, کیا اس سے کشمیر کے مسئلے کو تقویت ملے گی؟ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے بھائی مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کو اس سے بڑی تقویت ملتی ہے, ان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ ظلم و جبر کے سائے میں رہ رہے ہوں اور کہیں بھی دنیا بھر میں کہیں بھی آپ کے حق میں آواز اٹھتی ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کے دل کو نہ صرف تسلی ہوتی ہے بلکہ ان کو اپنی آزادی کی جد و جہد جاری رکھنے کے لیے ایندھن بھی ملتا ہے, انہیں حوصلہ ملتا ہے, انہیں طاقت ملتی ہے کہ ہاں کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے, تو بالکل اس سے حوصلہ ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ اس نے حالات بدلنے سے, اس نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے متاثر ہو کر ایسا نہیں کیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہوئے اپنے آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح اپنے اندر ضم کر لے, بلکہ پاکستان نے ایک رسپانسبل ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اسی پوزیشن پہ ہے جس پوزیشن پہ آج سے 75 سال پہلے اقوام متحدہ نے خود وہ پوزیشن بنائی تھی, اور پاکستان آج تک وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں 5 اگست کو کم از کم 5 فروری کو اور 5 اگست کو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا خود کو اتنا مضبوط بنا پائے ہیں کہ دنیا ہماری بات توجہ سے سنے. کیا آج اگر دنیا میں اقوام متحدہ میں اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر کیا ایسا ہوگا کہ ہمارا کشمیر پہ پیش کیا گیا مقدمہ جو دلائل کی بنیاد پہ, تاریخ کی بنیاد پہ, منطق کی بنیاد پہ کہیں مضبوط ہے, لیکن سیاست میں جب ہم آتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کا مقدمہ ہمیں پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ہمارا مقدمہ کمزور دکھائی دیتا ہے؟ وہ کیوں ہے؟ تو اس کے لیے آج کے دن ہم سب کو, پاکستانیوں کو, مجھے اور آپ کو بطور فرد
اور ہمارے وزیر اعظم کو، وزرائے اعلیٰ کو، سیاستدانوں کو، اسمبلی کو اور ہمارے تمام اداروں کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے، بلکہ اگر زیادہ نہ جھک رہا ہو تو اپنی گردن کسی دوسرے سے مڑوا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا خرابیاں کی، ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں، کہ آج ہماری آواز کشمیر پہ جو دلائل اور براہین سے ثابت ہے، ہمارا موقف درست ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے بھی اس سے کمزور کیوں ہیں جب ہم 1948 میں تھے؟ ہاں ٹھیک ٹھیک، وہ کیوں ہیں؟ ہمیں اپنی غلطیوں تو یہ جواب بھی تو کسی نے دینا ہے نا۔ ٹھیک 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 ٹھیک، اور ہمیں خود اپنا احتساب، وہ ہمیں احتساب اپنا خود کرنا، یعنی ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔